अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम दो इंतहाई अहम इश्यूज पर बात करने जा रहे हैं। ऐसे इश्यूज कि जो पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगे कि पाकिस्तान ने किस सिमत जाना है। क्या पाकिस्तान ने इस गलाजत और गंदगी के ढेर में गिर जाना है, खुदा न खास्ता, जिसमें पाकिस्तान को धकेलने की कोशिश की जा रही है, या फिर पाकिस्तान ने इंशाल्लाह इस सब से निकल कर एक अच्छे तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह दुनिया के नक्शे पर इंशाल्लाह उभर कर दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को टक्कर देनी है इंशाल्लाह। सो इशू नंबर 1, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज घर घर में जो केस डिस्कस किया जा रहा है पिछले कई हफ्तों से कि इलेक्शन कमीशन समाअत कर रहा था लोटों की नाअहली के हवाले से केस की कि क्या इनको नाअहल कर दिया जाए, ताहयात नाअहल कर दिया जाए, या फिर गोल्ड मेडल से नवाज कर कोई सलूट मारी जाए इन्हें कि आपने बड़ा जबरदस्त काम किया है जी, अपने जमीर बेचे हैं आपने करोड़ों रुपए के एवज, क्या किया जाए। सो पीटीआई ने चूंकि रुजू कर रखा था इलेक्शन कमीशन से कि इनको जो डिफेक्टर्स हैं, इनको ये जो डिसिडेंट्स हैं, बेसिकली जो मुनहरिफ अराकीन हैं, जो कि 3.5 साल पौने 4 साल इक्तदार के मजे लूटते रहे, और अब जिस वक्त ऑपोजिशन की जानिब से इनको हड्डी फेंकी गई तो करोड़ों रुपए अपनी जेब में रखकर फर्दन फर्दन ये चलते बने। तो इन लोगों को अगर आज पनिश ना किया गया तो जाहिर है आइंदा के लिए भी किसी भी बैरूनी कुव्वत के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि चंद करोड़ रुपए फेंकें फर्दन फर्दन कुछ लोगों पर, जो कि कुल मिलाकर कोई अरबों रुपए बन जाते हैं। सो 20, 25, 30 अरब रुपए फेंक कर मुल्क को डिस्टेबलाइज करके उसको हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बना दिया जाए, जिस गलीज प्रैक्टिस के खिलाफ प्रिसाइजली इमरान खान की ये सारी की सारी जंग है। तो इसमें नाजरीन आज इलेक्शन कमीशन ने एज एक्सपेक्टेड हस्बे तवक्को एक ऐसा फैसला दिया कि जिससे लोटों की तो चांदी हो गई कि करोड़ों रुपए भी जेब में, और नाअहली की तलवार जो लटक रही थी वो भी जाती रही। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हमने कोई नहीं इनको नाअहल करना। सो पीटीआई की वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें कहा गया था, इस्तदा की गई थी कि इन लोटों को नाअहल किया जाए कि इन्होंने आर्टिकल 63A की क्लियर कट वायलेशन की है, जो कि की है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि इलेक्शन कमीशन इसको नहीं मान रहा, लेकिन इससे हकायक बदल नहीं जाते, सच बदल नहीं जाता। इसीलिए पीटीआई ने फैसला किया है कि वो अदालतों से रुजू करेंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रही है पीटीआई। सो यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है। मैं आज आपके सामने 4 सबूत रखने जा रही हूं जिनसे साबित होता है कि सुल्तान सिकंदर राजा बिल्कुल भी इम्पार्शल नहीं थे, बिल्कुल भी अनबायस्ड और गैर मुतनाजा जो उन्हें होना चाहिए था बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो नहीं थे, और बल्कि उल्टा इलेक्शन कमीशन बाकायदा लोटों के दिफा में खुलकर उस तरह से खेला है कि जैसे लोटों के वकील पे नहीं परफॉर्म कर सके। सबूत नंबर 1, पिछले साल आपको अगर याद हो, और ये याद रहे कि पिछले 2 साल से, जब से ये 2-2.5 साल से बने हैं सुल्तान सिकंदर राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तब से थ्रू आउट इन्होंने नून लीग को आउट ऑफ द वे जाकर फायदे दिए हैं, और पीटीआई ने जब जब भी इनसे कोई सी भी बात तकाजा की है, फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात की, तो उस पर इन्होंने कहा जी नहीं वो नहीं हो सकता, टाल मटोल, नहीं अगले इलेक्शन में नहीं हो सकता, बाद में देखेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोटिंग राइट की बात आई, तब भी इन्होंने बहुत ज्यादा टाल मटोल से काम लिया कि नहीं हम नहीं कर सकते। वो तो अलग बात है कि असेंबली से वो कानून पास हो गया, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हर अच्छी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव चीज में रोड़े अटकाने में। सो NA-75 अगर आपको याद हो, डस्का का पिछले साल जब इलेक्शन हुआ था, तो उसमें नून लीग ने कहा था जी कि हम इस रिजल्ट से मुतमईन नहीं हैं, हम चाहते हैं कि 23 पोलिंग स्टेशंस जो हम बताएंगे उनमें दोबारा से इलेक्शन करवाया जाए, फिर जो भी रिजल्ट आएगा हम मान जाएंगे। उस पर जनाब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशंस मांग रहे हैं, हम आपको पूरा हल्का दोबारा देते हैं, आप दोबारा से पूरे हल्के में इलेक्शन होगा। तो उसमें पूरे हल्के में इलेक्शन कराने में जितना भी स्टेट का पैसा जाया हुआ, रिसोर्सेज लगे, वो सारे का सारा इलेक्शन कमीशन ने यूं जैसे खाला जी का घर है और जैसे अपने बटवे से देना था, आपका और मेरा पैसा जाया करके उन्होंने नून लीग को ओवर अकोमोडेट करने के चक्कर में और ओवर प्लीज करने के चक्कर में, उन्होंने बल्कि अपीज करने के चक्कर में दोबारा से उस हल्के में वो इलेक्शन करवाया, जबकि नून लीग ने सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशंस मांगे थे, इन्होंने पूरा हल्का दान कर दिया। उसके बाद दूसरा जो बहुत बड़ा एक एविडेंस हमारे सामने आता है, यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा अली हैदर गिलानी सरेआम पकड़ा गया, बल्कि रंगे हाथों पकड़ा गया, चोरी छुपे वोट खरीदते हुए। बता रहा था कि किस तरह से आपने अपना वोट जाया करना है, और पैसों की लेन देन का सारा जो चक्कर चल रहा था,
جس کو بعد ازاں جب فوری طور پر ڈیمیج کنٹرول کے چکر میں انہوں نے فوراً ایک پریس کانفرنس کی تو اس کو وہ مان بھی گئے وہ لوگ کہ یہ بالکل ہاں جی یہ ویڈیو اصلی ہے اور وہی ہے اس میں، اور بلکہ اس نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں. لیکن سے پہلے الیکشن کمیشن کا تو یہ کام تھا کہ وہ اس پر تحقیق کرتا کہ اگر وہ مان رہا ہے کہ وہی ہے اور ویڈیو جعلی بھی نہیں ہے تو اس پر تحقیق کی جائے. سال بعد خواتین و حضرات اب سے کچھ دن قبل فیصلہ آتا ہے کہ گیلانی صاحب کا تو اس سے کوئی لینا دینا ہے نہیں، لہٰذا وہ تو سینیٹر برقرار رہیں گے. البتہ ان گیلانی صاحب کو سینیٹر بنانے کے لیے جو ووٹ خریدتے ہوئے پکڑا گیا ان کا بیٹا، اس کے خلاف ہم دیکھیں گے ہاں وہ کاروائی ہو سکتی ہے اس کے خلاف، اور وہ جن کے ساتھ معاملات طے کر رہا تھا ان پہ بات ہو سکتی ہے. گیلانی صاحب کا کوئی تعلق نہیں ماشاءاللہ. یعنی میں جس مقصد کے لیے ایک غلط کام کرتے ہوئے، کوئی چوری کرتے ہوئے، رشوت دیتے ہوئے پکڑی جاؤں، تو اس غلط کام کو روکنے کی بجائے یا اس کو ریورس کرنے کی بجائے اس پہ آ جانا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ مان لی ہے، لیکن جس کے لیے کیا ہے، اور اگر وہ ڈائریکٹ آپ کے والد صاحب ہیں جن کے لیے آپ غلط کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تو جی اسٹیبلش نہیں ہو سکا کہ ان کا کوئی اس میں رول ہے ماشاءاللہ. ثبوت نمبر 3، یہ الیکشن کمیشن کی میں آپ کو بدنیتی کی کہ ثبوت دے رہی ہوں، ایویڈنسز کہ کس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بالکل بھی پاکستانی عوام کے انٹرسٹ میں نہیں بلکہ اس کرپٹ مافیا کی ہدایات پر چل رہے الیکشن کمیشن کہ جس کے خلاف پاکستانی عوام آج جنگ لڑ رہی ہے عمران خان کے ساتھ. تیسری امپورٹنٹ بات ناظرین یہ کہ 9 اپریل کو آج سے ٹھیک ایک ماہ قبل چیف الیکشن کمشنر صاحب کو عدالت نے بلایا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا آپ الیکشن کروا سکتے ہیں اگلے 90 دنوں میں. ظاہر ہے اس حساب سے فیصلہ ہونا تھا اگر اسپیکر کی رولنگ کو یہ ریورس نہ کرتی عدالت اور عمران خان نے جو اسمبلیز ڈیزالو کرنے کی بات کی تھی اگر وہ اسی کو اپ ہولڈ کرتی تو اب اس دن سے لے کر 90 دن کے اندر اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جاتا اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد ان کو الیکشن کروانا ہی کروانا تھا. لیکن سلطان سکندر راجہ صاحب نے تب فرمایا کہ جی ہم تو 9 مہینے سے پہلے الیکشن کروا ہی نہیں سکتے، حالانکہ پاکستان کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ جس دن اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں یا جس دن ان کو کہا جائے کہ جی آپ کروا دیں الیکشن، تو ان کو اس بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ کس کی حکومت تھی یا کس کی آ سکتی ہے اور کس کو فائدہ ہو سکتا ہے کون سا نیریٹو دینے سے اور کون سا جواب کس کے فائدے میں جائے گا. وہ قانونی طور پر اور آئینی طور پر باؤنڈ ہے 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے کے لیے. لیکن سلطان سکندر راجہ صاحب نے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی مرضی سے کہہ دیا کہ جی 9 مہینے سے پہلے میں تو الیکشن کروا ہی نہیں سکتا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جہاں پر معاملات اس حد تک پہنچ جائیں، جو چوتھا میں آپ کو ثبوت دینے جا رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کے وکیل ان لوٹوں کے خلاف ثبوت لے کر گئے کہ یہ ثبوت ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ ان کو گو تھرو کر لیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ثبوت سبسٹینشل ہے، ان میں کوئی سبسٹنس ہے، یہ ٹھیک ہے ایویڈنس، تو پھر آپ ان کے خلاف کاروائی ضرور جو قانونی طور پر بنتی ہے وہ کریں. لیکن اگر آپ ان ثبوتوں سے مطمئن نہیں ہوتے تو جو بھی آپ کا فیصلہ ہے ہمیں قبول ہے. لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی عدالتیں اور قانونی ادارے جب تفتیش کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی کیس سن رہے ہوتے ہیں تو وہ تو طلب کر رہے ہوتے ہیں ایویڈنسز، وہ تو مانگتے ہیں کہ ہمیں آئین شکنی اگر کسی نے کی ہے، کرپشن کی، بدعنوانی کی ہے، جو بھی کی ہے اس کے ثبوت لا کے دو، ہم ان ثبوتوں کو پرکھیں گے، جانچ پڑتال کر کے ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ ثبوت کافی ہیں فلاں شخص کو بدعنوان ثابت کرنے کے لیے یا نہیں. یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ جو پاکستان کے الیکشن کمیشن نے کیا ہے کہ وکیل کہہ رہا ہے پی ٹی آئی کا کہ میں ثبوت دے رہا ہوں کہ یہ جو ڈیسیڈنٹس ہیں، جو منحرف اراکین ہیں، جو لوٹے ہیں بیسیکلی، انہوں نے کس طرح سے یہ سارا اپنے ضمیر بیچے ہیں، یہ ان کے خلاف ثبوت ہیں کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں اور جو بھی ساری انہوں نے کاروائی کی ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہ ہم نے لوٹوں کے خلاف کوئی ثبوت سننا ہے، نہ دیکھنا ہے، نہ ہم نے اس پہ کوئی بات کرنی ہے، اور فیصلہ سنا دیا ان کے حق میں، لوٹوں کے حق میں. تو اندازہ کریں کہ جب آپ کے ادارے، جب آپ کے آئینی انسٹیٹیوشنز، ادارے جرم کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور جس عوام کے ووٹ کی تذلیل کی گئی ہے اس کے خلاف آپ کے ادارے کھڑے ہو جائیں جنہوں نے آپ کو انصاف دینا تھا، تو آپ بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں پھر؟ اور کیا آپشن رہ جاتی ہے کسی بھی جماعت کے پاس؟ پی ٹی آئی کی جگہ کوئی بھی جماعت ہوتی تو اس کے پاس کیا قانونی آپشن رہ جاتی اس بجوز اس کے، سوائے اس کے کہ وہ پھر ان کی بدنیتی کو کوشچن کرتا کہ بھئی یہ بدنیتی کس حساب میں آپ دکھا رہے ہیں.
اور پھر یہ کہ تھرو آؤٹ دا ہیئرنگ جس قسم کا ان کا کانڈکٹ رہا, جس طرح سے نوٹوں کو فیور کرنے کی کوشش کی جاتی رہی, دیٹس ویری انفارچونیٹ. پھر ایک اور بھی ثبوت بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کے خلاف یہ جو پی ٹی آئی کو نااہل کرنے کے چکر میں کہ جماعت ہی ختم ہو جائے, اس چکر میں ساری وہ کر رہے تھے کہ جی لائیں آپ کی جو فورن فنڈنگ کہاں سے ہے. تو اس پہ فاروق حبیب نے جب پریزنٹ کیا تھا ریکارڈ, تو مجھے یاد ہے کہ وہ میں نے خود بھی دیکھا تھا جو فاروق حبیب نے جمع کروایا تھا ایویڈنس, 40,000 بینک اکاؤنٹس تھے اوورسیز پاکستانیوں کے, 40,000, جو کہ جن کی ڈیٹیلز جمع کرائی تھی فاروق حبیب نے کہ یہ لوگ ہیں جو ہمیں فنڈ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو, جس پر ظاہر ہے کہ اب ان کے پاس کوئی جواب رہ ہی نہیں گیا تھا الیکشن کمیشن کے پاس. سو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے سوال کرنے کی بجائے وہ پھر اسی جماعت کے پیچھے پڑے رہے کہ جس نے اپنی ساری تفصیل بھی ان کو دے دی. تو یہ ان کی جو بدنیتی ہے وہ اب کرسٹل کلیئر ہے, سارا کچھ اب عوام کے سامنے آ چکا ہے, کوئی بھی چیز ڈھکی چکی نہیں رہ گئی ان کی. سو یہ اب فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, اور خاص طور پہ پاکستان کی عدالتوں نے کرنا ہے کہ آپ نے ہسٹری بکس میں جو تاریخ لکھی جا رہی ہے اور جو آئندہ آنے والی نسلیں پڑھیں گی پاکستان کی تاریخ, وہ کن الفاظ میں پاکستان کے اداروں کو یاد رکھیں گی, آپ کیا لیگیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور دوسرا انتہائی اہم ایشو جس پر ہم بالکل 1 منٹ بات کریں گے آخر میں, کہ آج آصف علی زرداری نے جس طرح سے جنرل فیض کے حوالے سے بڑی معیوب گفتگو کی, مریم نواز بھی ابھی 3-4 دن پہلے جلسے میں کھل کر تنقید کر رہی تھی جنرل فیض پر, اور زرداری نے آج کہا کہ جی کھڈے لائن لگ گیا جنرل فیض. تو میرا یہ سوال پاکستان کے ریاستی اداروں سے, پاکستان کی معزز فوج سے ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو, ایسے کرپٹ عناصر کو, جو کہ پنجابی میں کہتے ہیں ایک چور نالے چتر, ٹھیک ہے, اور اردو میں کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری, کہ ایسے چور کرپٹ لوگ جن کے کرمنل ریکارڈ کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہوتا آیا ہے, ہو رہا ہے ایز وی اسپیک, ایسے لوگوں کو آپ نے اتنی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ جو مرضی بکواس کرتے رہے آپ کے آفیسرز کے بارے میں, جو مرضی نام لے لے کر گھٹیا گفتگو کریں. وہ نواز شریف مجرم, اشتہاری مجرم, بگوڑا, جو لندن میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بیماری کا کہہ کر وہ علاج کرانے گئے, اور اس کے بعد جا کے انہوں نے مغلظات بکنے شروع کر دیے, کبھی جنرل باجوہ پر, کبھی جنرل فیض پر جب وہ ڈی جی آئے تھے, کبھی وہ جو ڈی جی سی تھے جنرل عرفان, ان کے حوالے سے جو ان کی گفتگو تھی. تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ کس حساب سے ہماری فوج برداشت کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے؟ آپ کی کون سی ایسی مجبوری ہے کہ آپ ان کی بکواس برداشت کر رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں ان کو شٹ اپ کال دیتے؟ اس سے پاکستانی عوام کی دل آزاری ہوتی ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں پر, ہمارے کمپیٹنٹ افسران پر یہ 2-2 ٹکے کے کرپٹ سیاستدان جب دل کرتے منہ بھر کے کوئی بھی فضول بات کر دیتے ہیں اور کوئی ان کو جواب دینے والا نہیں. آن دا کانٹریری ہم دیکھتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پر اگر کسی نے اس بات پر تنقید کر دی کہ فوج نے کہا ہے جی ہم نیوٹرل ہیں, جبکہ کلیئرلی یہ پاکستان کی سالمیت اور خودی کی بات ہے کہ عمران خان ایک پاکستان کی خودداری کی جنگ لڑ رہا ہے, اور مقابلہ کس سے ہے؟ ان چور کرپٹ لوگوں سے جو ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ مغرب نے, امریکہ نے جب بھی ان کو جو حکم دیا یہ ان کے آگے لیٹ گئے. یہ وہ گھٹیا لوگ ہیں کہ جن کے دور میں 2008 سے 18 400 ڈرون اٹیکس ہوئے تھے. پھر کہتے ہیں جی صحافی جو ہے وہ کیوں اس طرح سے بات کرتے ہیں, کیوں نہ کریں. 400 ڈرون اٹیکس ہوئے تھے نواز شریف اور زرداری کے دور کو اگر آپ ملا لیں 2008 سے 18, جبکہ عمران خان کے 4.25 سال میں ایک بھی ڈرون اٹیک پاکستان پر نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے. اور خاص طور پہ اتنی کریٹیکل سٹیج تھی کہ جس وقت آپ دیکھیں کہ یو ایس افغان وہ جو کانفلکٹ تھا وہ ایسی ٹرمینل سٹیج پر پہنچا ہوا تھا, تو پاکستان کی طرف سے اتنا پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو رول ماشاءاللہ عمران خان حکومت نے پلے کیا تھا. سو ایسے لوگوں کو آپ نے اتنی جرت دے دی, کرپٹ لوگوں کو, کہ جو پاکستان کی فوج پہ منہ بھر بھر کے فضول باتیں کرتے ہیں, اور آپ ان پہ کوئی ایکشن نہیں لیتے. جبکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی عمران خان اس وقت پاکستان کی خودداری کی بات کر رہے ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ, بالکل ٹھیک بیانیہ عمران خان کا, ہمیں اپنی خودداری کو ریوائیو کرنا ہوگا. ایسے لوگوں کو انونیمسلی فون بھی آ جاتے ہیں کہ نہیں آپ اس طرح کی بات نہ کریں. کچھ ظاہر ہے کہ اپنے طور پہ بھی بن جاتے ہیں, ایجنسیز کے نہیں بھی ہوتے, ایجنسیز کے کئی رانگ کالرز بھی ہوتے ہیں, لیکن کئی لوگوں کو ایجنسیز کی طرف سے بھی آ جاتا ہے کہ نہیں آپ کا بیانیہ بہت سخت ہے, آپ ایسے نہ کریں, ایسے نہ کریں. یا امپورٹڈ حکومت نامنظور کے حوالے سے بھی کہ نہیں, مطلب یہ فوج کی بےزتی نہیں ہے اگر امپورٹڈ حکومت کو کوئی رگڑتا ہے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں, مہنگائی ختم کرنے کا کہہ کے آئے تھے اور مہنگائی 4 گنا بڑھا دی آ کے, اور ہماری بےزتی ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے تھا جو کہ پاکستان کے اس وقت حکمران بن بیٹھے ہیں, گھس بیٹھی ہیں. واقعی ابرار اللہ نے ٹھیک گانا گایا ہے, گھس بیٹھیو نیچے اترو مسند سے. تو ان لوگوں
پہ جو تنقید ہے یا ان لوگوں کی جو پاکستانی عوام جو صحیح ان کو they're taking them to cleaners، اس پہ کئی لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ جی بڑا، اور یہ حامد میر وغیرہ بڑی تیلیاں بھی لگاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ لوگ دیکھیں بے شک تنقید شہباز شریف پہ کر رہے ہیں لیکن یہ آپ پہ بھی کر رہے ہیں. تو فوج ان چیزوں پہ نہ سوچے کہ یہ ہماری وہ ہو رہی ہے، آپ کی بے عزتی وہ ہو رہی ہے جو یہ کر رہا ہے، جو زرداری نے کی ہے، جو مریم نواز نے فضول بات کی ہے. عمران خان اور پاکستان کی عوام تو آپ کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کھڑی رہے گی. عمران خان تو ہر جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی فوج نہ ہوتی تو پاکستان کو خدا نخواستہ ہمارے دشمن 3 ٹکڑے کر چکے ہوتے. کون ہے اور جو اتنی دیدہ دلیری سے کھل کر ان دشمنوں کو جواب دے، نکیل ڈالے اور آپ کے حق میں کھڑا ہو. تو یہ سوچنے کی بات ہے جو ہمارے ریاستی اداروں کو اب سوچنے کی ضرورت ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.